मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अट्रैक्शन तो ये होती है कि आपने दहलीज पे कदम रखा, घर में गए, अबे यार क्या ज़बरदस्त लग्जरी स्टाइल। जैसे हमारे पिंजरे में जब कोई जाता है ना मुर्गियों के, तो हमारे लिए तो बड़ी अट्रैक्शन है। पता नहीं, एक तो मैं जो भी मेहमान आता है, डिफेंस से आ रहा हो, क्लिफ्टन से आ रहा हो, 20वें ग्रेड का ऑफिसर हो, 18वें ग्रेड का ऑफिसर हो, मैं उसको अपनी गाय दिखाता हूँ, अपनी बकरी दिखाता हूँ और अपनी अंडों पे बैठी हुई मुर्गियाँ लाजमी दिखाता हूँ। आज मैं सोचने लगा पता नहीं इसको दिलचस्पी है भी कि नहीं है। ये बोलेगा यार क्या हमें क्या दिखा रहे हो मुफ्ती साहब, मुर्गियां दिखा रहे हो, बकरी दिखा रहे हो। तो फिर मैंने सोचा यार हमारे पास आने का जुर्माना यही है, जो हमारे पास आएगा तो हम उसको अपनी गाय भी दिखाएंगे, तेरे बाप ने भी देखना है चाहे तेरा दिल करे या ना करे, अपनी मुर्गियां भी दिखाएंगे। अब हर आदमी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन भाई हमें दिखाने में मजा आ रहा है, तो हमसे मुलाकात का कफारा यह है कि आप हमारी मुर्गियां भी देखो और मुर्गियों अंडों पे बैठी हुई मुर्गियां अलग से देखो आप। ये कफारा है मुलाकात, क्योंकि हमें दिखाने में मजा आता है अपनी मुर्गियां। तो आपको आए ना आए, जब भाई हमारे पास आ रहे हो तो हमारी शर्तों पे आओ ना। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी शर्तों पे थोड़ी, भाई हमने आपको टाइम दिया, अगर आप समझते हो भाई मुफ्ती साहब ने टाइम दिया उनका बड़ा शुक्रिया, तो शुक्रिया की कीमत दे दें आप। उस शुक्रिया की कीमत क्या है, हमारी गाय देखें और तारीफ करनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छी गाय है। कोई हमने उसकी गीबत बर्दाश्त, बकरी देख के चाहे जैसी भी हो आपको बोलना पड़ेगा वेल डन माशाल्लाह बड़ा मजा। मुर्गियां देख के आपको कहना पड़ेगा वेल डन मुफ्ती साहब बहुत जबरदस्त। तो इससे ये होता है कि खुशी मिल जाती है, फिर हम थोड़ी देर और बैठ जाते हैं आपके साथ, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार मैं हर एक को दिखाता हूँ, लोगों को थोड़ी दिलचस्पी होती है। बहुत से लोग बड़ा 3 पीस सूट टाई और ये सब मुर्गियाँ उनको। एक दफ़ा तो क्या हुआ, एक साहब मिलने के लिए आए, वो अमेरिका से आए थे, अमेरिका में ही मास्टर वास्टर किया हुआ, मैंने मुर्गियों में ही बिठा दिया उनको, चाय वहीं मंगवा ली और मुझे तो मज़ा आता है। अब मैंने कुर्सी पे उनको बिठा के गया, चाय मंगवाई, मैंने कहा पिए मैं आता हूँ। मैं आया तो अब वो कुछ कह भी नहीं रहे। वहीं हमारी मीटिंग थी कोई, अब हमारी आधा पौने घंटे की मीटिंग हुई है, तो उसके बाद मगरिब की अजान का टाइम हुआ, वो उठ के जाने लगे। मैंने कहा ठीक है, आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई यहाँ मुर्गियों में कोई? उनको बहुत तकलीफ़ हुई थी। मुझे कहने लगे बस वो बीटे बीटे कर रही थी, इधर कोई इधर आके बैठ रहा है चूजा, कोई इधर आके बैठ रहा है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं मुफ्ती साहब। मुझे उनके स्टाइल से लगा कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सही। तो कह रहे हैं यार वो इधर बैठ रही थी और कोई इधर, और यूं वो होते हैं ना ज़रा बेचारे, कुछ ज़्यादा फैंसी किस्म के लोग होते हैं। ये मेरे साथ लाहौर में जा रहे थे ना, ये मुझे मिले, लाहौर में जा रहा था तो ये एयरपोर्ट पे मिले मुझे, अमेरिका से आए माशाल्लाह ये। तो एयरपोर्ट पे हमारी गपशप हो गई, दोस्ती हो गई। तो मैंने इनसे कह दिया कि इतवार को असर में आ जाइएगा, कभी मौका मिला बयान होता है। तो आज आ गए, तो हम बैठ के चाय पी ली। इनको भी मैंने मुर्गियों में ले जाके बिठाया, फिर अमेरिका से आए इनको फिर हमने मुर्गियों में ले जाकर, अब पता नहीं अंदर इनकी क्या हालत होगी, मुर्गियों के अंडे वंडे चूजे मूजे, फिर उन्होंने बताया कि मैंने भी पाले हैं। तो खैर 13 अंडे रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 7 चूजे निकल गए हैं, 5 रह गए। आप लोग से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है, खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। तो मैं ये कह रहा था कि देखो लाइफ को एंजॉय भी करना है, आसाइश पे भी पैसे खर्च करने हैं, ज़रूरत पे भी, आराइश पे भी। दिल लगाने की कोशिश ना करो। अंग्रेज़ दुनिया से दिल लगाता है, जब दुनिया छूटती है तो ख़ुदकुशी की तरफ जाता है। वो मुसलमान दुनिया को एंजॉय करता है हलाल तरीके से, छूटती है तो उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुसाफिर खाना होने का तसव्वुर ऐसा दिमाग में इंस्टॉल हो गया होता है कि वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही छूट जानी है भाई, अभी तो बुढ़े हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे, दलिए पे आ जाएंगे, फिर सूप पे आ जाएंगे, फिर ड्रिप पे आएंगे। हकीकत है, डॉक्टर कहेगा आप सूप पीने की भी आप में ताकत, अब सिर्फ मुर्गियां देख के तसव्वुर किया करो कि वंस अपॉन अ टाइम इनका सूप पिया करते थे हम। अच्छा ये मुर्गियां हमने सूप के लिए नहीं रखी हुई हैं, क्योंकि एक मेहमान आया, वो मुझे कह रहे हैं यार ये अगर काट के खिला दें, आप रात की दावत कर दें। तो मैंने कहा दोबारा सब गुस्ताखाना जुमला हमारे मुर्गों के खिलाफ मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी। हम आपको बाजार से देसी मुर्गा काट के खिला देंगे, इन मुर्गों पे आपने गलत आंख उठा के नहीं देखनी है, ये गुस्ताखी भी लोग करते हैं। तो दिल ना लगाओ बार बार। और हमारे दिमागों में जो एक थोड़ी सी नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ,
ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا, جو میڈیا نے بھر دیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا, وہ ہے دنیا سے دل لگانا, اسی کو کامیابی سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے متاع قلیل, چند ٹکے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, چند کیا ہیں, ٹکے. جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں, وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں, 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. فرشتے کہہ رہے تو 2-4 ٹکے مل گئے, تو قارون کو تھوڑے 4 روپے زیادہ مل گئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیوقوف اترانے لگا تھا, اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا قارون کے مقابلے میں. قارون کو جو اللہ میاں نے دیا تھا نا, وہ بیریا ٹاؤن نہیں تھا, وہ اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے جو تھے نا اس کے پاس, اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی, سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے. اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے, وہ کیا کہتے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا. ہم تو غریب لوگ ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا, ٹھیک ہے نا. ان کا پروٹوکول دیکھو یار. یہ دنیا پرست لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے, یار کیا اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل ہی پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی, پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو, چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے, اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے. ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے, بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے, میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے, اور مال دے, اور عزت دے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آ جا. تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا. اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے. بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, اور کچھ ایسا تکا لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کا شعر یاد کر لیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بلجوم اقطار السماء تعلقی, کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن آگے کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغال فصدقي. وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, ابھی اگایا بھی نہیں ہے, تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر. ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے, کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا, کھاد بھی نہیں ڈالا, ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا, اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے. اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا, دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے, اب اس کو امید ہوئی یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے, میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا. یہ کنویں کے قریب پہنچا, پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. صحیح ہے نا. تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے نقصان ہوا ہے, حالانکہ باپ دادا کاروباری ہیں, تجربے بہت ہیں,
تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں, محنت نہ کریں, محنت کریں, لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے, وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب, اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے, لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں. نوجوان نسل وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے, غریب یوں ہے, غریب بھکاری ہے. اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے؟ امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں, چند مستیاں ہیں. اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا, تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے. ہم نے دیکھے ہیں, میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, کروڑ پتی لوگ یہاں کے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں, چلتا ہوا بزنس بالکل ختم. تو اس لیے اس میں زیادہ شو مارنا, اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے یہ پیسہ ملا تھا, بھائی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر, بس. زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اور غریبوں کو برا بھلا کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی نظر ہٹے گی اور 2 منٹ میں جو ہے نا اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا. جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ, کوشش کرے کمانے کی, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیا ہو جائے گا حساب برابر. تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا, تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں کہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیز. قارون نے اصل میں مائنڈ, یہ کیا استعمال کیا ہے؟ مائنڈ. یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے. اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, گالیاں فرض کی ہوئی ہیں, اے سے فلانا, بی سے بغیرت, سی سے ڈمکانا, ڈی سے ڈرپو, کچھ اس طرح کا ہے. غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے. تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے, وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا. اوتیتہ علی علم عندی, قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا, یہ اس نالج کا کیا ہے؟ کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. قارون کہتا تھا نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے؟ بولو نا, کھوپڑی. اصل میں ایکچولی پلان کیا ہے میں نے. آج جو میرے پاس پیسہ ہے, ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں. قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون. یہ سارے کیا ہے؟ یہ مائنڈ استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ کا احسان ہے. مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے. تیرے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں زکات دے, تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, تو بھوسا ہی بھرا ہوا ہے نا دماغ میں. مائنڈ تو تیرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, محنتی بھی ہیں, نہیں ملا تجھے دے دیا, تو یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے زکات دے, غریبوں پہ خرچ کر, قوم کا خیال کر, غریبوں کو تانے مت دے کہ بی سے بغیرت ہوتے ہیں اور سی سے فلانے ہوتے ہیں. لیکن قارون کیا کہتا ہے؟ ایکچولی بات یہ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے, یہ کھوپڑی میں نے استعمال کی. میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے, میں نے پلاننگ کی تھی, پھر میں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں نیڈ کس چیز زیادہ ہے, پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی, پھر مہنگی کر کے بیچی, پھر میں نے ایمانداری سے تجارت کی, اور آج جو پیسہ آیا ہے نا یہ کیا ہے؟ مائنڈ. اسی مائنڈ کے ساتھ فرعون نکلا اور قارون نکلا, اسی مائنڈ کے ساتھ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنی پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے مائنڈ کیا کیا؟ مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں. تو وہ جو تھے نا غریب لوگ سارے بیٹھ کے کہنے لگے حیا علیہ تعالیٰ, ہائے ہائے بدبختی ہماری, مر ہی جاتے تو اچھا تھا, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں, کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں, کہیں مزدوری کا کام کر رہے ہیں, کوئی عزت نہیں ہے, عزت تو اس کی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا, جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے, انہوں نے کہا ویلکم, تباہ ہو جاؤ یار, کوئی سینس کی بات کرو یار. ویلکم کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو, برباد ہو یار. یہ عربی میں ایک محاورہ ہے, اس کا مطلب بد دعا دینا نہیں ہوتا. جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتا ہے, کہتا ہے کچھ انسان کا بچہ بن یار, کوئی مر یار, تو ایسی باتیں کر رہا ہے, تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے. تو آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی, میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں, اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار. تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, برباد ہو جاؤ, یہ مسافر خانہ ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اچھا عمل کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں, وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھے عمل کی ویلیو ہے. یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, مر کے قبر میں جاؤ گے, قبر میں عمل کام آئے گا, دولت کام نہیں آئے گی. لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو, سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. سمجھ میں کب آیا؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اس وقت انہوں نے کہا مولوی لوگ ہیں, جل رہے ہیں, ایکچولی جل رہے ہیں, خود تو پیرس میں ولاگ بنا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی کمنٹس کیے ہوں, جل رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا آ کے,
زیادہ ہی غرور آ گیا تھا اس کے اندر. تو جب اس کو دھنستا ہوا لوگوں نے دیکھا نا خزانوں سمیت, تو فوراً کیا کہنے لگا, وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. جو غریب غربا لوگ تھے نا, جو تھوڑی دیر پہلے بی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے, تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں ذرا, سی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے. ہمیشہ میں بی سے والی یاد رہتی ہے, اس کے علاوہ یاد نہیں ہے, تو وہ بتائیں پھر میں. تو ہیں غریب میں 3, اچھا وٹامن اے بی سی, کون کون سی, اچھا خیر وہ تو وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں, جب وہ انہوں نے دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھنستے ہوئے, تو کیا کہنے لگے, وہی کان اللہ یبسط الرزق. بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے, اس میں انسان کا کمال نہیں ہے, اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے. لولا امن اللہ بنا, اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا, تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں, ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نماز کا بھی ٹائم نکل آیا, روزے کا بھی ٹائم نکل آیا, اور تکبر بھی ہم میں نہیں تھا, تو ہم تو بچ گئے. ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا, کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو. تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے, ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. تو اچھا ہی ہم غریبی ہیں. تو میں آپ کو غربت کی ترغیبیں نہیں دے رہا, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, مگر پیسے سے دل مت لگاؤ, کوشش, بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے کمانے کی. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی, ہم دل چاہتے ہیں یہی ٹاپک بولتے رہیں, کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کو دماغی سکون ملے گا, نہ آپ انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو گے. جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو لوٹ کھسوٹ بھی میں بھی لگو گے, اور حب جاہ بھی پیدا ہوگا, مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنا, شہرت کے بھوکا بن جانا, حقوق مارنا, بہنوں کی وراثت دبا لینا, بہت سارے گناہ. ان کی جڑ کیا ہے, انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے. اور مسافر خانہ سمجھ لیا, بڑی آسان لائف ہے یار, جو حلال طریقے سے مل گیا کھا لیں گے, نہیں ملا تو کیا ہے بھائی, W11 ہے نا, اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے, اترنا ہے. سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو یار پائدان پہ پاؤں رکھ کے اگلے اسٹیشن پہ اتر جانا ہے, ختم ہو گئی بات. دھکے دے دے کے تھوڑی اتار. جو W11 کو سمجھتا ہے میرا گھر ہے, وہ پائدان پہ نہیں, وہ جائے گا اندر, تمیز سے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو وہ کوئی چالیں چلے گا. یار یہ بندہ اتنی لگژری سیٹ پہ کھڑکی والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ کراچی میں کسی کو کھڑکی والی سیٹ ملے تو زیادہ برا ہے, کیونکہ گٹر کے ڈھکن سب دیکھتا بجائے گا وہ. ہاں تو کھڑکی والی سیٹ چاہیے, تو اس کے لیے 2 نمبریاں کرے گا, اس کو اٹھائے گا, وہاں سے بم رکھنے کی کوشش کرے گا, شب برات کے پٹاخے پھوڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ ڈر کے لوگ نکلیں, کچھ بھی کرے گا, غیر اخلاقی حرکتیں. اور اگر W11 کو یہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے بھائی, اگلے اڈے پہ اتر جانا ہے, سیٹ مل جائے بہت اچھا ہے یار, پھر سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑو اگر مل رہی ہے, اور اگر نہیں ملی تو پائدان پہ بھی. میں نے دیکھا W11 میں نا, ہم نے خود بھی سفر کیا ہے, کہ اتنا سا ناخن پائدان پہ ٹک کے لانڈی, یعنی کہاں جا رہی ہے آج کل W11, ٹاور جاتی ہے نا. ہم نے مزداؤں میں لانڈی تک کی بھی کی ہے ایسے سفر جو ہے نا. اب تو میں مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا سفر, ورنہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے 4K 4J میں, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. ہم ڈاکیارڈ جاتے تھے 4J, ایسے بھاگتی تھی یار روڈ پہ نا, یوں 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 پھٹے گرتے تھے اس کی سیٹ کے. اب پتہ نہیں, اب تو گرین بس آ گئی ہے, تو اب مشہور ہو گئے, تو اب کہیں بھی جاؤ تو وہ پھر سارا جھمگٹا لگ جاتا ہے, ورنہ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. خیر, تو ہم نے سفر کیا ہے, اتنا سا ناخن ٹکایا ہوا ہے, تھوڑی سی انگلی پائدان پہ, اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں ایسے, یہی سوچ کے کہ بھائی اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے, اتر جانا ہے. اور کنڈکٹر کی ہمت کو آپ داد دو یار, اتنا سا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اس دروازے سے پراپر چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے عزت کے ساتھ اگلے دروازے سے اتر جائے گا, اور جیب بھی نہیں کٹے گی اس کی, سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, موبائل نکل اس کا مطلب آپس میں کیا ہے, نہیں ہے بھائی, کنڈکٹر بھی بیان سنتے ہیں. تو خیر, اس کی نہ جیب کٹتی ہے اور نہ اسے کچھ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. لیکن باقی پیسنجروں کی موبائل بھی جاتے ہیں, جیبیں بھی کٹتی ہیں. تو دنیا مسافر خانہ ہے. اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے, کوشش کرے کامیابی کی, لیکن اصل کامیابی کیا ہے, آخرت. اس کا سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا سکون اور اطمینان, جو کافر کو میسر نہیں ہے. سب سے پہلا نقد انعام دیتے ہیں, اللہ خوشیوں بھری زندگی دے دیں گے آپ کو. یہ اتنا خاندانی انعام ہے نا
کہ اسٹریس اور ڈپریشن کا اس سے بہتر علاج دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسی خوشیاں کہ چہرے سے لگے گا بندہ خوش ہے. ہم نے جتنے اہل اللہ دیکھے ہیں نا, چہرے سے لگتا تھا خوشیاں ان کی زندگیوں میں بھری ہوئی ہیں, توکل اللہ پہ اعتماد آ جائے گا ان کی زندگی میں. اور یہ لائف نہیں ہے تو ٹینشن, اتنے بچے ہو گئے, کھلاؤں گا کہاں سے, پیسے ہی نہیں آ رہے, وہ عزت ہی نہیں مل رہی, نہ شہرت, کام میں کرتا ہوں عزت اس کی ہو رہی ہے دفتر میں. یہی چل رہے ہیں نا ٹینشن. تو یہی ہو گئے, مرے گا پھر, مرے گا تو نہ آخرت ملے گی نہ دنیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. 15 سے 20 منٹ نماز کے بعد مسائل کا سلسلہ ہوگا. بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. 15 سے 20 منٹ مسائل کا سیشن ہوگا نماز کے بعد.